गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। तुर्की और शाम में आज सुबह क़यामत सुगरा का मंजर देखा गया जब 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने कई ममालिक को हिला कर रख दिया। तुर्की और शाम में अब तक ज़लज़ले से 1600 से ज़ायद अफराद जहां बहक होने की इतलात है, हज़ारों ज़ख्मी हैं। दोनों ममालिक में तबाही इस कदर शदीद है कि अभी तक असल नुकसान हुआ कितना है इसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सका। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर को टेलीफोन किया और तबाहकुन ज़लज़ले से होने वाली जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। हम भी इस बदतरीन तबाही से होने वाले नुकसान पर तुर्की और शाम के अवाम से इजहार ताज़ियत करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर हलचल का शिकार है। इस वक्त जेल भरो तहरीक का चर्चा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 3 हफ्ते कबल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तो तहरीक कर चुके, लेकिन अभी तक दोनों सूबों में इलेक्शन कब होंगे ये किसी को भी नहीं मालूम। इलेक्शन की तारीख का मामला गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन के माबैन फुटबॉल बन चुका। इलेक्शन कमीशन गवर्नर्स को खत लिखकर गेंद उनके कोर्ट में फेंकता है तो गवर्नर्स जवाब में गोलमोल जवाब देकर गेंद वापस इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में भेज देते हैं। इमरान खान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना होने पर अब फाइनल हिकमत अमली ये तैयार की है और हिकमत अमली ये है कि जेल भरो तहरीक चलाने जा रहे हैं। आज इमरान खान ने कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत करते हुए कहा कि हम जेल भरो तहरीक से हकीकी आज़ादी और जमहूरियत हासिल करने जा रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। हर पाकिस्तान के शहर में हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। तो पहले मैं चाहता हूं कि वॉलंटियर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद मैं फिर आपको डेट दूंगा किस दिन हमने जेल भरो तहरीक का आगाज करना और इसकी चंद दिनों के अंदर होगी। और इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी जो रजाकार हैं वो सामने आए। मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारी तहरीक है इससे हम वो चीज हासिल करना चाहते हैं जो पाकिस्तान को एक हकीकी आज़ादी भी देगा, जिधर कानून की हुक्मरानी है, वो ही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले। हारून रशीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जितनी हमने रिसर्च की बड़े सगीर में जेल भरो तहरीक जो चली है, कभी कोई कामयाब तो नहीं हुई। सो खान साहब का आपको कैसा लग रहा है? बहुत सी तहरीकें कामयाब हुई। 77 की तहरीक कामयाब ही इसलिए हुई कि 40-50 हज़ार आदमी जेलों में थे, 329 कत्ल हो गए थे और मईशत जो है वो ज़ाहिर है गैर मुतहर्रक हो गई थी और फौज को मुदाखलत करनी पड़ी। ये सवाल नहीं है कि ये जेल भरो तहरीक जो है वो नाकाम हो सकती है। सवाल ये है कि उसकी तैयारी कितनी है, प्लानिंग कितनी है। खान साहब से मुझे आज 2 दिन से मुसलसल ये ख्याल आ रहा है। 2005 में मैंने उनसे कहना शुरू किया तंजीम 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 अहम होती है, सबसे ज़्यादा अहम होती है। मुशीर अहम होते हैं। अब वो मुशीर भी अल्लाह के फजल से उनके कोई ऐसे ही हैं नहीं, और इसका बुरा भी मनाते हैं। जब उनसे कहा जाए तो वो वैसे तो चुप कर जाते हैं लेकिन बुरा ही मनाते हैं और तंजीम पे तवज्जो नहीं है। सारे लीडर हमारे ये समझते हैं सवाए कायद आज़म के, वो तंजीम पे बहुत तवज्जो देते थे कि ये लॉन्चिंग पैड है, पार्टी को इस्तेमाल करके इक़्तिदार हासिल किया जाए। पार्टी की तंजीम अगर मजबूत हो, तुर्की में तंजीम थी मौजूद तो फौज मुदाखलत ही नहीं कर सकी। दुनिया में जहाँ कहीं सियासी पार्टियां मजबूत हैं तो बाद मुल्क में जैसे इंडिया, उसका साइज ही इतना बड़ा है, लेकिन बहरहाल तंजीमें भी हैं, तंजीम की भी अहमियत है। तंजीम पे तवज्जो देनी चाहिए। उनके वर्कर हैं मोटिवेटेड, जेल चले जाएंगे मुझे और ख़तरा है। जेल चले जाएंगे तो घबराएंगे। जेल कोई वैसे तो जेल में कुछ भी नहीं होता, हम रहे हैं जेल में, वो वैसे अखबार नवीसों का एजिटेशन था, कोई सियासी नहीं था तो कुछ भी नहीं होता। पहले दिन आपको बड़ा अजीब लगता है कि रात को शाम को 7 बजे 6 बजे बंद कर दिया कमरे में। वो कमरे में आप बंद ही है ना, तो क्या है। और खाना ज़ाहिर है बाहर से लाने की इजाज़त तो शुरू में नहीं होती, फिर इजाज़त मिल जाती है और ज़रा दिक्कत होती है और लोग बीमार भी तो हो जाते हैं। 15-15 दिन 20 दिन 25 दिन आदमी बीमार है तो को मर जाता है। अच्छी स्ट्रेटजी है आपके ख्याल से ये? रिस्क तो इसमें बहुत है लेकिन उनके लिए ऑप्शन छोड़ा कोई नहीं है ना। यानी इस्टेब्लिशमेंट भी उनके खिलाफ है। अच्छा, फिर ये है कि वो अब जाहिर है कि इसकी तश्कील नौ करनी होगी। इट विल टेक टाइम। हम नहीं जानते कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त लगेगा। जनरल साहब बेहतर बता सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि वो फौज में रहे और आला तरीन ओहदों पर रहे और उसको समझते हैं। अच्छा, सारी सियासी पार्टियां खिलाफ हैं और अगर आप बुरा न मनाएं, दर हकीकत सारे मीडिया ग्रुप उनके खिलाफ है। कहने को बाद बड़े गैर जानबदार है, मैंने कोई गैर जानबदार मीडिया ग्रुप नहीं देखा, बहुत कम। यानी इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल जरूरतमंद भी हैं
غیر جانبدار بھی ہیں، انصاف پسند بھی ہیں، رسک بھی لیتے ہیں. اس کی انتہائی مثال تو ارشد شریف ہیں، لیکن اور لوگ بھی ہیں، دیانتدار اخبار نویس ہیں، جرت مند ہیں. سب سے ناراض کر کے اب خان صاحب کے پاس آپشن یہی ہے کہ جیل بھرو. آپشن دباؤ ڈالنے کے ساتھ، یہ تو دیکھیے نا، دباؤ کا کوئی نہ کوئی حربت انہیں استعمال کرنا تھا. ان کی ول توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، گرفتار نہیں کر رہے. وہ سارے ان کے جو ان کے حامی ہیں نا، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، یہ ساری رات دربار امام بری کے دربار پہ عبادت کرتے ہیں، یا داتا گنج بخش پہ، یا شاہ عبداللہ غازی کے مزار پہ. ان پہ شراب کا کیس بنا رہے ہیں. وہ یار کوئی انسانیت ہے، کوئی معقولیت ہے. اور شیخ رشید کو تو ہم جانتے ہیں، فواد صاحب کو مجھے پتہ ہی نہیں، سچی بات ہے. شیخ رشید کو ہم جانتے ہیں، یہ بات ہی غلط ہے اس کے بارے میں. اچھا، تذلیل کر رہے ہیں مقدمے پہ. عمران خان پہ اتنے مقدمے ہیں کہ اگر چنگیز خان یا ہلاکو یا تیمور ہمارے زمانے میں ہوتا، اس پر بھی اس سے زیادہ مقدمے نہیں بن سکتے تھے. اوکے، سو آپ کہتے ہیں آپشن کوئی اور نہیں ہے. جو بات ہوئی کہ کیا ری ایکشن آیا گورنمنٹ کا، پہلے دیکھیے وزیر داخلہ نے کیا کہا اس پر. جیل بھرو تحریک شروع کرو گے تو پھر یاد رکھو، تم یہ تحریک شروع کرو، تمہیں انہی سیلوں میں رکھیں گے جہاں پہ تم نے ہمیں رکھا تھا، اور تمہیں ہر چیز مہیا کریں گے، کھانے کی، پینے کی، لیکن ایک چیز مہیا نہیں کریں گے، اس کے بغیر تمہیں گزارا کرنا ہوگا. بیٹا تم جیل بھرو تحریک شروع کرو، تمہارا علاج میں کروں گا. 25 مئی کو تم نے اسلام آباد لاک کرنے کے لیے آنا تھا، پھر تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہیں یاد ہونا چاہیے. اور مریم نواز شریف نے بھی اس پر سٹیٹمنٹ دی، انہیں بھی دیکھیے ذرا. اس فتنے کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینکنا پڑے گا. یہ سانپ تھا جو 5 کے ٹولے نے پالا، اب یہی سانپ اس 5 کے ٹولے کو ڈس رہا ہے. 4 سال جب یہ وزیر اعظم بنا بیٹھا تھا تو جیب بھرو تحریک چلا رہا تھا، اور اب کارکنوں کو کہتا ہے کہ جیل بھرو تحریک شروع کرو. تو اگر جیلیں بھرنی ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کرو، اپنی ضمانتیں کینسل کراؤ اور آؤ نا ذرا. لوگوں کو کہتا ہے کہ جیلیں بھرو، خود بزدلوں کی طرح زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے. خواجہ گھومن صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ پریشر پڑے گا حکومت پہ؟ لگ تو یہ رہا ہے کہ حکومت اسی بات کا انتظار کری ہے اور خوشی خوشی جیلوں میں ڈالیں گے وہ لوگوں کو. دیکھیں، یہ جو تحریک عمران خان صاحب شروع کرنے جا رہے ہیں، میری نظر میں بنیادی اس کا مقصد ہے سمبلزم. آپ ایک میسج کیا دے رہے ہیں؟ اب پاکستان کے اندر یا بر صغیر کی تاریخ کے اندر جو پہلی جو جیل بھرو تحریک شروع ہوئی، وہ ظاہر ہے اس وقت برطانیہ جو ہے اس کے خلاف ہوئی، کلونیل ایک سپر پاور کے خلاف کی گئی. گاندھی بھی اس میں شامل ہوئے. ایک جو ہے کانسیپٹ دیا گیا کہ آزادی کے لیے آپ کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان کے اندر ایم آر ڈی کی تحریک ہم ایک سیاسی طور پر پڑھتے ہیں 1983 کے اندر ہوئی. اس ٹائم پاکستان کے اندر ایک مارشل لا رجیم موجود تھی کہ کچھ قوانین تھے ان کی، آپ نے سڑک پہ بھی جانا تو آپ وائلیشن ہو جاتی تھی تو پھر آپ چلے جاتے تھے، آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا جاتا تھا. وہ ظاہر ہے ایک سطح کے اوپر وہ چلی، لیکن اس انداز سے آگے نہیں بڑھی. اس دوران جو ہے الذوالفقار ایک تنظیم تھی، آپ کو پتہ ہے، پیپلز پارٹی کو جہاز بھی ہو گیا تھا وہ وہاں پہ ہائی جیک، تو اسی کے چکر میں پھر سارے کے سارا اس نے اپنے جو ختم ہو گئی تھی اس کا زور تحریک کا. اب جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، اب نظر کیا آ رہا ہے، جو ابھی ہارون صاحب بات یہ کر رہے ہیں نا کہ اس وقت ملک کے اندر کیا آپ کو آئین اور قانون کی بحالی لگ رہی ہے؟ مطلب ملک کے اندر آپ کا آرٹیکل 105، 224، 218 بڑے واضح ہیں کہ ملک کے اندر اگر کوئی بھی اسمبلی اگر تحلیل ہو جاتی ہے تو امیجیٹلی متعلقہ گورنر صاحبان کو الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے، الیکشن کمیشن کو انتظامات کرنے ہیں اس اسمبلی کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے. آئینی طور پر تو بڑی چیز واضح ہے. کیا اس آئینی جو آرٹیکل موجود ہیں ان سے انحراف اگر آپ نے کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آتا. اب کسی بھی جو ہے قانون دان سے بات کر لیں، لیکن اس کے اوپر کوئی آپ کو حل جل لگ رہی ہے؟ بالکل نہیں لگ رہی. آج تو ہم لاہور کے اندر بھی دونوں گورنر صاحبان ملاقات ہوئی تو بالکل وہ ایک نارمل میٹنگ ہوئی، کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. ملک کے اندر کسی نے ایک ٹویٹ کر دیا، آپ کو پتا ہے ایک ورڈ منشی کا انہوں نے بول دیا، اس کے اوپر سیڈیشن کے چارجز لگ گئے. اور ہارون صاحب نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا کہ عمران خان کے خلاف اس وقت جو نمبر آف کیسز ہیں مختلف جو ہے وہ نوعیت کے، اب وہ درجنوں کے اندر اب وہ چل رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہوگا. ظاہر ہے ایک سسٹم کو آپ چیلنج کر رہے ہیں
پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے ہفتے مہینے جو ہیں انہوں نے یہ مشکلات ظاہراً چنی ہیں. ملک کے اگر 60-70% حصے کے اوپر آپ کی حکومت تھی, آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم نے عوام کے سامنے جانا ہے, عوام کی عدالت میں جانا ہے, کیونکہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بعد پاکستان کا آئین یہ گارنٹی دیتا ہے کہ عوام جس کو چنیں گے اقتدار اس کو ملے گا, اور آئین کے اندر ایک طریقہ کار موجود ہے, عوام کے پاس آپ جاتے ہیں. تو کیا یہ جو ایک مشکل فیصلہ کیا ہے عمران خان نے عوام کی عدالت میں جانے کا, وہ آپ اس کے اوپر کیا ان کو اپنے مطلوبہ نتائج ملیں گے؟ لیکن لگ تو یہ رہا ہے کہ عوام کی عدالت تک بات پہنچے گی نہیں گھومن صاحب, لگ تو یہی رہا ہے. ابھی تو آپ نے بھی جیسے کہا کسی بھی عوام سے پوچھیں, اس میں فریحہ جو ایک مس کیلکولیشن ہو رہی ہے نا, ہمارے سارے بزرگ جس کو سیاستدان کر رہے ہیں, وہ میرے خیال میں وہ پرانی سیاست کر رہے ہیں. اس وقت ہم 2023 کے اندر ہیں. فلو آف انفارمیشن اتنا تیز ہے کہ کوئی جھوٹ پروپیگنڈا آپ زیادہ دیر تک کر نہیں سکتے. عوام کے پاس تمام حقائق, تمام چیزیں فوراً سے پہلے پہنچ جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی اس وقت جو یوتھ بلج ہے ملک کے اندر, اس کا کتنی زیادہ تعداد کے اندر ہے, تو روکنا بڑا مشکل ہوگا. میرے خیال میں جو مجھے یہ لگ رہا ہے, کوشش بالکل ہے. الیکشن کمیشن آپ نے سامنے ان کا جو ایک رویہ رہا ہے, پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں اس وقت ہیں, خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی بالکل نہیں چاہتے الیکشن ملک کے اندر ہوں, اور ان کی بھرپور کوشش ہوگی. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ بہت اہم پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دے گا؟ پاکستان کی عدالتیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بدقسمتی سے ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کی ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. تو کیا موجودہ دور کے اندر بھی کوئی ایسا نیا کوئی ڈاکٹرائن جو ہے, نئی ڈاکٹرائن ایجاد کی جائے گی جس کے تحت یہ 90 ڈیز کی لمٹ ہے, اس کو آپ جو ہے ختم کر پائیں گے؟ بہت مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب اور ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں, ان کے لیے آنے والے دنوں کے اندر مزید چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, لیکن انہوں نے یہ رستہ بذات خود چنا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو ہمت کرنا پڑے گی اور یہ ساری کی ساری چیزیں فیس کرنا پڑے گی. جی جنرل صاحب, اس میں ایک کنیکشن اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے, کیونکہ خان صاحب نے کھل کر ہی بات بتائی کہ ان کی پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں تھے. انہوں نے کہا نئے اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. بٹ مریم نواز نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہماری تو حکومت آئی 28 نومبر کی بات ہے, اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی تھی. سو کیا اس وقت کیسے تعلقات آپ کو نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ دیکھیے کہ حکومت تھی یا نہیں, اس کا میں ذکر کر دوں. ایک صرف واقعہ, اگر ایک انسیڈنٹ آپ لے لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت تھی. نیب آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ کرا کے سینکڑوں کیسز انہوں نے ختم کرائے, کیا وہ حکومت ہونے کے بغیر ہو گئے تھے؟ تو یہ جھوٹ بول رہی ہے کہ ایسے حکومت نہیں تھی. حکومت تو تھی, صرف یہ ہے کہ یہ آئندہ آنے والے کا جو ابھی موجود ہیں چیف, ان کی پوزیشن کو بھی یہ کنٹروورشل کر رہی ہے. یعنی کہہ یہ رہی ہیں کہ 29 تاریخ سے پہلے, نومبر کی 29 سے پہلے ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا, ہم تو بے بس تھے. اب آگے اگلے تو وہ ان کو شاید سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو بھی کنٹروورشل کر دیا. حکومت ان کی اسی طرح ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا جو رول پہلے تھا, میرا خیال ہے وہی رول چل رہا ہے, کیونکہ کوئی مجھے تبدیلی نظر نہیں آئی. Which means کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے, جو پکڑ دھکڑ ہے, جو جس طرح ہو رہا ہے, اس پہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ کوئی تبدیلی ہے. یہ لگتا یہی ہے کہ وہی جو کچھ پہلے ہوتا رہا جنرل باجوہ کے وقت میں, وہی اب چل رہا ہے, اور اسی طرح شاید چلتا رہے. جیل بھراؤ جو تحریک ہے, میں ایک اور کوشچن آپ سے کہنا پڑے, ہارون صاحب کو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. جی ایک سیکنڈ, میں ذرا یہ جیل بھرو والی بات پہ میں کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیل بھرنا, یہ حکومت جو ہے نا, یہ اس طرح کے یہ کوئی ڈھٹائی پہ اترے ہوئے کام کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے اندر خوف راز پھیلایا, اور جیلوں میں لوگوں کے ساتھ جس طرح کی زیادتی ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو ریکوزٹ نمبر ملے گی نہیں لوگوں کی جیل میں جانے کے لیے. جب عمران خان کے اوپر گولیاں چلی, حملہ ہوا, تو انہوں نے تو جو حملہ آور تھے ان لوگوں نے تو اپنی طرف سے اس کو مار دیا تھا, قدرت نے بچا لیا. لیکن کوئی ایک بھی آدمی سڑک پہ نکلا ڈنڈے کھانے کے لیے یا اس کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے؟ رائٹ. مشکل یہ ہے کہ جو آپ کا کلچر ہے وہ اس قدر سہل پسند اور آرام حمایت کرتے ہیں, ووٹ بھی دے دیں گے جا کے عمران خان,
لیکن اس کے لیے جا کے دھوپ میں سڑک پہ کھڑے نہیں ہوں گے. بارش، گرمی، سردی، ڈنڈا کھانا، یہ کام 25 مئی کے بعد بند ہو گیا. رائٹ، شاید ایگزاسٹ بھی کر دیا ہے خان صاحب نے اپنے فالوورز کو. بالکل، یہ اپنے ورکرز کو، اپنے سپورٹرز کو بہت مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر رزلٹ کچھ نہ نکلے تو کم از کم وہ ڈیمورلائز ضرور ہو جائیں گے. اور یہ یہاں پہ حکومت اس قسم کی ہے کہ اور عدالتیں، کسی کو کوئی ریلیف ملنے کی توقع نہیں ہے. رائٹ. سو اگر مجھے اجازت دیں ہارون صاحب، اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا فیکٹر ہے، میں چاہتی ہوں اس پہ آپ بھی ضرور ہمیں بتائیں کہ خبریں گردش میں ہوئیں کہ خان صاحب تک کوئی پیغام پہنچایا ہے کہ اگر وہ گارنٹی دیں تو کچھ چیزوں کی تحقیقات نہیں کریں گے وہ، یا ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو پھر شاید معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. جنرلی اٹ از بلیوڈ. عام طور پہ بارسوخ ذرائع جو ہیں قابل اعتبار، وہ یہ کہتے ہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، جو کچھ قابل فہم نظر آتا ہے، وہ ارشد شریف کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی، رجیم چینج کی نہیں ہوگی، اور نواز شریف صاحب کو معافی ملے گی، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس اثناء میں اس کو یعنی برقرار رکھا جائے گا. تو ارشد شریف کے معاملے میں تو ہماری معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا میرے کیا تعلق ہے اس بات سے، اس کے خاندان کے پاس جائیں، باقی چیزوں پہ وہ ایگری نہیں کرتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی الگ ہوتا ہے، اس کا ایک مزاج ہوتا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ڈرا لیں گے، ڈرے گا تو وہ نہیں. میں نے زندگی کے 15 سال بہت قربت میں اس کے ساتھ گزارے ہیں، اس کے بعد بھی رابطہ رہا ہے. تو جیسے سب اخبار میں بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا رہا ہوں، پھر بھی کچھ نہ کچھ میری ملاقات مہینے میں تو ہو ہی جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ دل کی بات وہ بتا بھی دیتے ہیں. وہ دیکھیے وہ مرنا گوارا کر لے گا. جب کسی آدمی پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پہ، اس کی باڈی لینگویج میں خوف کی کوئی جھلک نظر آتی ہے. عمران خان میں نہیں نظر آئی. یہی اس کا سب سے سٹرانگ پوائنٹ ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں تھا. لیکن ہم تو باڈی لینگویج دیکھتے ہیں، بیانات سے کیا ہے. بیانات میں تو ہر آدمی ولی اللہ بھی ہوتا ہے اور صلاح الدین ایوبی بھی ہوتا ہے، ہر آدمی بہادر بھی ہوتا ہے. آدمی کے عمل سے پتہ چلتا ہے نا. اس کے بعد اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. میں جنرل صاحب کا اندیشہ اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے اس میں ہزاروں بہت انتھوزیاسٹک لوگ ہیں. مجھے اس میں کوئی، میرا اندازہ یہ ہے، دیکھیے نا، ایک تو یقین کے ساتھ تو غیب تو اللہ جانتا ہے نا، آنے والے کل کے بارے میں آپ بعض چیزوں پہ دعویٰ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے ہزاروں آدمی جیل جانے کے لیے تیار ہوں گے، اور جب وہ جیل چلے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا یہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی آدمی کو بخار ہو جاتا ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور 5 آدمی اتنی بھی نہیں ہوتی. اور جب جیل میں بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں تو جیل کی انتظامیہ بے بس ہوتی ہے. دیکھیے مریم نے کیا کہا، محترمہ مریم نواز نے اور رانا ثناء اللہ نے، وہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم آپ کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کریں گے. وہ کہیں گے، وہ دیکھیں نا، سانپ، اگر فوج نے یہ سانپ پالا تھا تو فوج اس سے پہلے نواز شریف جیسا ایک سانپ بھی پال چکی ہے، اور بھٹو کو بھی پال چکی ہے ایجنسیاں. یہ تو اپنا عمران خان نے تو ووٹ لیے تھے، نواز شریف کے کون سے ووٹ تھے 85 میں؟ ایک ووٹ بھی نہیں تھا. اور 90 میں پوری ایجنسیاں، ہم تو پالیٹکس جرنلزم میں تھے، پوری ایجنسیاں پوری قوت کے ساتھ اور فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. سب کو معلوم ہے، ساری تفصیلات میں معلوم ہے. اسامہ بن لادن نے پیسے بھی بھیجے تھے. اگر آپ چاہیں تو اس ہوٹل میں اس کی کرسیوں کی پوری تفصیل، اس کا رنگ، اس کے ستونوں کی شکل میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پیسے ملے تھے. اس لیے کہ جو دوسرا آدمی تھا وہ میرا دوست تھا، جو جس دنیا سے چلا گیا ہے. ساری دنیا اس کی پشت پہ کھڑی ہوئی تھی. اچھا وہ تو ہے اپنا یعنی ولی اللہ ہے. اور عمران خان، یہ ٹھیک ہے 2018 میں اس کو سپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن سپورٹ تو کیا 50 آدمی تو اپنے داخل کر دیے اور اس کو یرغمالی تقریباً بنائے رکھا. میں تو ان سے کہا تھا وہ چھوڑی ہر حکومت کو، ایسی حکومت میں کیا لینا دینا، ری الیکشن کرا لیں. اب وہ مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن ابھی بھی تو غلطیاں ہو رہی ہیں ہارون صاحب. ابھی بھی تو جو آدمی لڑے گا، جو آدمی گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان میں، غلطیاں تو وہ کرے گا. وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل اینیمل نہیں ہے، although he has learned a lot. اب وہ بات کو خفیہ بھی رکھ سکتے ہیں
اور چھپا بھی لیتے ہیں, اور جو چیز نہیں ظاہر کرنا چاہتے اور اسٹریٹجی بھی قدرے بہتر بناتے ہیں. مشیر ان کے اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ ان کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. رائٹ. لیکن اس کا کیا کریں گے, اس کے ووٹ دگنے ہیں. جتنا ٹالیں گے مہنگائی بڑھتی جائے گی, بدامنی بڑھتی جائے گی, ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی, بھوک بڑھتی جائے گی, بے روزگاری بڑھتی جائے گی, غصہ بڑھتا جائے گا. ایسا طوفان اٹھے گا الیکشن میں. یہ لوگ سارے لوگ کہتے تھے کہ کانٹے کا مقابلہ ہے. یہ احمق کہہ رہا تھا وہ 75% سیٹیں جیت رہا ہے, اور اگر دھاندلی نہ ہوتی تو 85% جیت جاتا بائی الیکشن میں. اگر بالکل ٹھیک. یہ 16 کو آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے, اور 19 کو دیکھ لیجئے گا آپ کیا ہوتا ہے. مینوپولیشن کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, حکومت کی, 5-7% سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب وہ اور بھی کم ہو گئی ہے. البتہ نااہل اس کو ضرور کریں گے جہاں تک میری معلومات ہیں, اور جب نااہل کریں گے تو اس کو بھگتیں گے. رائٹ. سو ہم بریک لیتے ہیں, اس کے اوپر رائے لوں گی میں جنرل امجد سے اینڈ خواہ گھومن سے, بٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی بحران سے گزر رہا ہے. مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے. ملک کے دیوالیہ ہونے کے خدشات عروج پہ. میں آپ کو اپنی ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں. ہماری کچھ ایسے فرینڈس ہیں جرنلزم میں جو کہ انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس کے لیے کام کرتے ہیں. ان میں سے 2 نے مجھے یہ بتایا کہ ہماری تو تیاری ہو چکی ہے, ہمیں بتایا گیا ہے نیوز ڈیسک پہ کہ اللہ نہ کرے, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کریش کر سکتی ہے, ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں, اس کے اوپر رپورٹ کریں. انٹرنیشنل دنیا اس طریقے سے آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ کو دکھا دیں جو خراب معیشت اور سیاسی صورتحال کا برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز نے جو احاطہ کیا ہے وہ یہ ہے: پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے. جوہری طاقت اور اس کے قرض دہندگان ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں. ملک کی کرنسی بری طرح گر چکی ہے. فائنینشیل ٹائمز کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر صرف $3 بلین رہ گئے. چین, IMF اور پیرس کلب کو پاکستان کے قرضوں کی تنظیم 9 کے مذاکرات میں تیزی لانے کی ضرورت ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کو پچھلے دنوں پاور بریک ڈاؤن, موسمیاتی تباہ کاری اور دہشت گردی کا بھی سامنا کرنا پڑا. پاکستان کی مشکلات کا ذمہ دار ملک کی ناقص طرز حکمرانی, سیاسی عدم استحکام اور کرپشن کو قرار دیا گیا ہے. آپ اس کو ویب سائٹ پہ جا کے پورا پڑھ بھی سکتے ہیں. جنرل صاحب, I'll come to you. اس وقت جو صورتحال ہے انٹرنیشنلی, اس میں آپ کو کون کون سے کنسرن کوارٹرز میں نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے؟ آپ IMF کے حوالے سے کہہ رہی؟ جی دیکھیں, IMF نے جو کنڈیشنز رکھی ہیں وہ ابھی بھی آپ کی ساورینٹی کے اوپر وہ دعویٰ بول رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کی ساورینٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہے. اور یہ آپ کو صرف جو میرا نالج ہے, مجھے علم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تقریباً آدھی رقم ان سے وصول کرنی ہے, جس میں سے وہ میرا خیال ہے 1.2 بلین اب دیں گے, اور پھر ایک اور ریویو ہوگا یا 2 ہوں گے, اس کے بعد پھر آپ کو باقی کی اماؤنٹ ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے ریویو کے بعد یا اگلے ریویو میں جب آپ کو لاسٹ دینا ہوگا انہوں نے ٹرانشے, تو پتہ نہیں پھر کنڈیشنز کیا آئے گی. ہمیشہ سے ہمیں یہ شک رہا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی, ورنہ تو آپ خرچہ جو آلریڈی بجٹ ہوتا ہے اس میں تو آپ گزارا کرتے ہیں مشکل سے. ساورینٹی بھی کمپرومائز ہوگی. لہٰذا ان کے پاس اور کوئی پلان نہیں سوائے اس کے کہ یہ دستخط کریں, اور یہ ہمیشہ سے یہی کچھ کرتے ہیں. صرف ایک چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے انسسٹ کیا کہ عمران خان بھی PTI بھی دستخط کرے تو پھر شاید یہ معاملہ پھنس جائے, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسے کسی معاہدے پہ دستخط کرے گا. سو یہ صورتحال ہمیں آئندہ نظر آ رہی ہے. لیکن اگر IMF سے معاملات طے نہیں ہوتے جنرل صاحب, تو آپ بھی متفق ہیں کہ پھر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف جانے کا خدشہ ہے؟ اور اصل چیز میں آپ کو بتاؤں, اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ تو یہاں جنریٹ کیا جا سکتا ہے, ڈالر لوگ جمع کرا سکتے ہیں, باہر سے بھی ریمیٹنسز آ سکتے ہیں, لیکن اس حکومت کے اوپر اعتماد کوئی نہیں کرے گا. ان کا ٹریک ریکارڈ بڑا خراب ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر اعتماد کرنا ہو تو سب سے پہلے تو ان کے اپنے جو چوری کا مال باہر پڑا ہوا ہے, نواز شریف کا, دوسروں کا, وہ باہر سے اندر لے کے آئیں. یہ ڈالر یہاں پہ لے کے آئیں تو کسی کو کچھ خیال ہوگا کہ بھئی اپنی دولت دے آئیں, چلے ہم بھی کچھ دیں, کیونکہ بہت سارے پاکستانیوں کے پاس پیسہ ہے.
لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف جب دوسری دفعہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت ایک قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم انہوں نے بنائی تھی، اس کا پتہ نہیں چلا پیسہ کہاں گیا. اور دوسرا ڈالرز تھے جو کہ انہوں نے فریز کر دیے، اور ڈالر سارے یہ خود اپنے لوگوں کے نکال کے دے گئے. لوگوں کو انہوں نے 48 روپے پر ڈالر کے حساب سے پیسے دیے، بار 60 روپے تھا، 12 روپے لوگوں نے ایک ڈالر کے پیچھے نقصان اٹھایا اور ڈالر مل نہیں رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت ہم ایئرپورٹ مختلف ایئرپورٹس پہ بندے کھڑے کرتے تھے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان سے ڈالر خرید کے اسٹریٹ اوے دیے جائیں ان کو، اپنی حکومت کو. تو جنرل مشرف کے دور میں شروع میں ڈالر ایئرپورٹس کے اوپر کھڑے کر کے تو خریدے جاتے تھے، لوگ وہاں کھڑے کرتے تھے. اتنا برا حال. تو اس لیے ان کو علاج ایک ہی ہے کہ جنرل الیکشن کرائیں، حکومت وہ آئے جس پہ پبلک کا اعتماد ہو اور لوگ اس کی کال کے اوپر پھر لبیک کہیں، اس میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی اور ملک کے اندر بھی. رائٹ. سو ہارون صاحب، جو معاشی صورتحال ہے کتنی خطرناک ہے اس وقت؟ اور کیا معاشی صورتحال تو خطرناک ہے ہی. وہ تو ہر ٹی وی پروگرام میں وہ جو لوگ معیشت کو نہیں بھی سمجھتے زیادہ، وہ بھی اب جان چکے ہیں کہ معاشی صورتحال تو بالکل تباہی کے کنارے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ مذاکرات نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی آئی ایم ایف کے ساتھ. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات نہیں ہوتے، سودے بازی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ڈالر کر دیں، فرض کیجئے وہ کہتے ہیں کہ 290 روپے کا کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں 260 کا ٹھیک ہے. اچھا، یہ گفتگو بالکل اس طرح ہوتی ہے جیسے دکان سے سودا سلب خریدا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں ہے. آپ دباؤ کا ریزسٹ نہیں کر سکتے. ایک غلطی کی تھی عمران خان صاحب نے کہ وہ ان کو دے دیا اپنا اسد عمر صاحب کو. انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے بات نہیں کر کے ہم مینج کر لیں گے. ایک آئیڈیلزم، آپ کو حقائق کا پتہ ہی نہیں ہے. پروفیسر اشفاق بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے تھا اس وقت آئی ایم ایف کے پاس. پروفیسر اشفاق صاحب کا نقطہ نظر ود آل ڈیو ریسپیکٹ ہم تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ جب آپ پھنسے ہوئے ہیں، آپ مجبور ہیں، تو آپ کو مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے. نعروں پہ زندگی نعروں پہ بسر نہیں ہوتی ہے، حقائق کا ادراک کرنا پڑتا ہے. یہی کام انہوں نے کیا. آگے تانے دیے اسحاق ڈار صاحب نے. اسحاق ڈار صاحب کا کیا بگڑتا ہے؟ ان کا پیسہ دبئی میں پڑا ہوا ہے، لندن میں پڑا ہوا ہے، شاید اور بھی کئی ملکوں میں پڑا ہوا. بھائی اب کی بار بھی آپ بر وقت کرتے تو کچھ صورتحال بہتر ہو جاتی. اب کر کیا رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے معیشت تباہ کر دی. وہ تو 6% وہ تو چلی گئی تھی، کرونا سے فائٹ کیا تھا، بدترین حالات میں آپ چھوڑ گئے تھے. آخری ہفتے میں شاید خاقان عباسی نے 200 ارب روپے ریلیز کیے تھے. تباہ تو آپ کر کے گئے تھے. اس کو کیا ملا تھا؟ اس نے بہت ضرور غلطی کی. ایک غلطی اور کی جو ہر حکومت کر رہی ہے پچھلے 25 30 40 سال سے، وہ پرائیویٹائزیشن نہیں کرتے. 2000 ارب روپے کے قرضے ہیں. آدھے مسافر پی آئی اے میں مفت سفر کرتے ہیں، آدھے گھوسٹ ملازم ہیں پی آئی اے میں. اچھا، یہ 200 کے قریب کمپنی، 200 یہ اپنا کلب اور یہ کیا ہیں گولف کورسز ہیں. پیسہ تو سارا اشرافیہ پہ لٹ جاتا ہے، افسروں پہ چلا جاتا ہے. حکومت برطانیہ کی کابینہ اور سینئر افسروں کے پاس 45 کاریں ہیں. حکومت سندھ کے پاس ہے 25,000. ان کی مینٹیننس، ان کا فیول. بات یہ نہیں ہے، فائنینشیل کرائسس تو ہے ہی، انداز فکر اب بھی ٹھیک نہیں ہے. جہاں جہاں بچت ہو سکتی ہے وہ کی جائے. جب سیلاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، فوج اپنا راشن بانٹ دیتی ہے نا. یعنی جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں نا. بالکل. اچھا، جو چیزیں آپ کو کرنی ہی ہیں وہ دباؤ میں کیوں کرتے ہیں؟ خود کر ڈالیں. مشکل وقت آتے ہیں. صلاح الدین ایوبی حجاز کے حاکم کو عین حالت جنگ میں سونے کی سلاخیں وہ دیتا تھا رشوت کے طور پہ کہ وہ حاجیوں کو نہ لوٹے. جب اس کا کنٹرول قائم ہو گیا تو اس نے ایک ایک ڈاکو کو لٹکا دیا دیواروں پہ. حالانکہ وہ بہت نرم خو آدمی تھا، لیکن ڈاکوں کو تو ظاہر لٹکانا ہی پڑتا ہے. بعد یہ پیسہ تو آپ کا لوٹ کے کھا گئے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور سرکاری افسر اور ایف بی آر والے. اب آپ ان سول اداروں کو ٹھیک کرنے کی تو کوئی پلاننگ کوئی منصوبہ کسی کے پاس ہے نہیں. اچھا، اندازے فکر نہیں. میڈیا کیا کرتا ہے؟ میڈیا سنسنی پھیلاتا ہے، میڈیا کو ریٹنگ کی فکر ہے.
मीडिया को मीशत पे कोई प्रॉपर एनालिसिस नहीं करता। आप आईटी में नहीं जा रहे, 30-40 साल आपने ज़ाया कर दिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जा रहे। आप जो देखें ना, ये तो तय किया जा सकता है ना, जब हालात खराब हों, घर में पैसे नहीं है, मगर कुछ चीजें, बच्चों को खाना तो बाहर खिलाना ही है, उनकी स्कूल की फीस तो देनी है, या स्कूल वालों से कहा जाए कि भाई 6 महीने के बाद दे देंगे, उसकी मोहलत दे दें। मकान का किराया तो आपको देना है। जो जरूरी चीजें हैं उसका बंदोबस्त करें और कौम को हकायक बताएं। मगर किसी में इतनी अखलाक की जरूरत नहीं है। ये किस मुंह से कहें? ये नफरत का रुख एक दूसरे की तरफ फेरते हैं। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट जो नजर आ रहा है, मेरा मेन कंसर्न ये है कि डिस्कनेक्ट हमारा काम है। देखिए, लोकल पॉलिटिक्स, ये देखिए हमारा काम है, ये मीडिया का काम है। अगर उलमा से आप समझेंगे ना, उलमा ने तो कभी टेररिज्म के खिलाफ बात नहीं की, बराए वज़न बात करते हैं। अगर आप ये सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी से कहेंगे, ये तो आपको पता है अपने जो और चक्करों में रहते हैं। ये मीडिया का काम था कि बिल्कुल हकायक वाज़ेह करता। और मीडिया में क्या है, रेटिंग की दौड़ है। कुछ लोग इस पार्टी के साथ हैं, कुछ लोग उस पार्टी के साथ हैं, कुछ वो इमरान खान को देवता साबित करने में लगे रहते हैं, कोई उनको देवता साबित करने में रहते हैं। इमरान खान साहब ने उसको दी वजारत सेहत अमर कैनी को, जी, जिसको 1 लाख रुपए की टेम्पटेशन हो सकती, मैं उस वक्त भी उनसे कहता रहा है जी, उसको क्यों नहीं बनाया? उसको बाद में बनाया, अपना जो शौकत खाना वाले डॉक्टर साहब हैं उनको बनाया, फिर कुछ बेहतरी हुई। हर कहीं चोरी हो रही है, हर कहीं चोरी हो रही है। उस चोरी को रोका जाए। शहबाज शरीफ उस चोरी को बिल्कुल नहीं रोकना चाहते, ये इनका तर्ज जिंदगी है। जरदारी साहब नहीं रोकना चाहते। इलेक्शन ये अफोर्ड, इनकी मौत है इलेक्शन में। कौम को उठ के खड़ा होने नहीं जाएंगे ना अगर लोग जेलों में। हमें पीटीआई से कोई हमदर्दी नहीं, पीटीआई में भी एक से एक नगीना है। लेकिन अगर इस हुकूमत पर प्रेशर नहीं आएगा, इलेक्शन नहीं होंगे। जनरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इमरान खान आ जाए और बाहर से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। कैसे आना शुरू हो जाएंगे? नहीं, पहले ना वो जरूरी फैसले कर उसने किए ना, कोरोना में कोई भी आ जाए, कोई भी आदमी आ जाए जिसकी मुल्क तरजीह हो। ठीक है, इन्होंने सारा बजट लाहौर पे किस लिए लगाया? उसकी 8 सीटों के लिए। इन्होंने ये जगला बसें किस लिए बनाई? चंद सीटों के लिए। आप ये देखें, यहाँ इस्लामाबाद से 0 पॉइंट से बाहर निकले, एयरपोर्ट तक सड़क बनी हुई है। एयरपोर्ट तक तो साइड रोड्स भी हैं, उससे आगे साइड रोड ही नहीं है। उससे आगे सड़क क्यों नहीं बनी? ये सड़कें अपने लिए बनाते हैं, ये डेवलपमेंट अपने लिए करते हैं, ये सारा सरमाया अपनी जाती तरजीहात पे सर्व करते हैं। और 50% इकानमी तो ब्लैक है, 40% एग्जेम्प्टेड है। जिम्मेदार एग्जेम्प्टेड है, दुकानदार एग्जेम्प्टेड है। राइट। सो अगर इजाजत दें जनरल साहब, आई टेक योर कमेंट। एक तासुर यही है, और मरीम नवाज ने इस बारे में बात भी की कि डेवलपमेंट के जो काम होते हैं वो PMLN के ज़माने में ही होते हैं। अभी हारून साहब ने इससे इख्तलाफ किया है कि एक ऐसा तासुर नहीं है, लेकिन ये तासुर बहरहाल मौजूद है। और जो सबसे अहम सवाल है कि जो आपकी क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम है इकॉनमी में, वो तो कोई हुकूमत उसको एड्रेस नहीं करती। तो फिर क्या फायदा होगा हुकूमत बदलने से? देखिए, हुकूमत बदलने से फायदा तो होगा क्योंकि नई स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, या जो मरियम कह रही है, अगर मैं उसका तजिया करूं तो वो ये है कि डेवलपमेंट वर्क किए जाते हैं 2 उसमें मैं समझता हूं मकासद। एक तो ये कि उसमें किकबैक्स मिलती हैं, दूसरा ये कि ये जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं मोस्टली दिखावे के होते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट, पुल बनाया, ऑरेंज ट्रेन चला दी, मेट्रो, ये सारे सफेद हाथी हैं वो जहां आप कर्जे से बनाते हैं और आगे फिर सब्सिडी दे के तो उनको चलाते हैं। अगर आप मेट्रो बस को देख लें तो नई मेट्रो बस चली और वो सारा उसमें सब्सिडी जाती थी तकरीबन 1 अरब रुपया महीने की सब्सिडी, 12 अरब रुपया साल की सब्सिडी है वहां। और कर्जे पे बनी तो आप कर्जा कैसे उतारेंगे जबकि तो सब्सिडी आप अपनी जेब से दे रहे हैं। और फिर जब बसें खराब हो जाएंगी, इसी तरह ऑरेंज ट्रेन का नहीं किसी ने सोचा, करोड़ों रुपया उसका बिजली का बिल है 1 महीने का, कौन देगा? और बिजली भी महंगी होती जा रही है। नतीजा ये कि ये कर्जे पे बने हुए प्रोजेक्ट, इनकी जेबों में तो किकबैक चले गई, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल सुहाने रू बन गई चीजें, क्योंकि कर्जा उतारने के लिए उसमें कोई जरिया ही नहीं है। वो तो उल्टा आपको चाट नहीं है चीजें, उल्टा सब्सिडी आप दे रहे हैं। कर्जा आप लेके वो काम करें जिससे आपको कमाई हो कि आप कर्जा उतारने के अहल हो।
कर्जा पकड़ लेते हैं, उतारने की कर्जा उतारने की कभी कोई प्लान बनाई ही नहीं। ये तो था पहले प्लान ए, अब तो मसला ये जनरल साहब की कोई कर्जा दे भी नहीं रहा, अब तो ये मसला शुरू हो अब तो नहीं गया। देगा, अब तो देगा नहीं कोई, लेकिन जो पहले लिए हमने कर्जे सी पैक के जरिए लिए या जिस तरह भी, मैं ये दो मोटी मिसालें दे रहा हूँ ना, मेट्रो बस की या ऑरेंज ट्रेन की। ऑरेंज ट्रेन बंद करनी पड़ी क्योंकि उसका करोड़ों रुपए का बिल है बिजली का महीने का। बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है कि वो बिल अदा ही नहीं हो सकता। राइट। और जो लोग सफर करते हैं, जिस टिकट लेते हैं, उससे तो आप उसकी मेंटेनेंस नहीं पूरी कर सकते। तो ये हमारे साथ ये जुल्म करके गए हुए हैं, जिसको ये डेवलपमेंट कहते हैं, वो तो मुल्क का बेड़ा गर्क करने के मुतराद है। ओके, हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की। कल दुबई में इंतकाल कर गए, कैसा रहा उनका दौर और क्या सबक सीखा हमने इस सारे दौर में? वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ कल दुबई में इंतकाल कर गए। उनका जस्ते खाकी आज दुबई से कराची पहुंच रहा है और कल उनको कराची में दफन कर दिया जाएगा। इस तरीके से पाकिस्तान की सियासत का एक बाब ख़त्म हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है एंड ऑफ एन ईरा। ये एक बड़ा हैपनिंग टाइम था पाकिस्तान की सियासत का। कुछ इंटरव्यूज हमने किए मुशर्रफ साहब से, उनके कुछ पार्ट्स देखिए। सो खावर घुमन साहब, आई स्टार्ट विद यू। कैसा दौर था परवेज मुशर्रफ साहब का और क्या सीखा हमने, क्या नहीं सीखा? देखिए, ये आपने अच्छी बात की कि क्या हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। उनके दौर के अंदर आपको अच्छी चीज़ें भी आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त हम मीडिया के ऊपर बैठे हैं, प्राइवेट मीडिया को आपको पता है उन्होंने शुरू किया, लाइसेंसेस इशू किए और मीडिया के हवाले से एक अच्छा एक नया बूम आया, इनकलाब आया, वो भी हमारे सामने है। उसके बाद वो एक मॉडरेट थे। उनका जो सियासत, जब तक उन्होंने सियासत के अंदर नहीं आया उससे पहले वो काफ़ी, मेरे ख्याल में एक राय यही है कि वो ठीक काम कर रहे थे। उसके बाद क्या कारगिल में गए, ठीक फैसला था, गलत फैसला था। 9/11 के बाद क्या बहालत मजबूरी गए या ऑप्शन ही नहीं था, जो भी सूरत हाल थी, तो उसके ऊपर आप आर्गूमेंट कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली जो अच्छी कौमें होती हैं वो अपने इस तरह के जो ईराज होते हैं या इस तरह के एक्सपीरियंसेस होता है उससे कुछ सीख के आगे बढ़ते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जनरल मुशर्रफ तो पिछले 4 साल से वो में आ रहे हैं, उसके बाद अगस्त 2008 से वो इक़्तिदार छोड़ के जा चुके हुए हैं। तो उसके बाद हमने क्या सीखा है, क्या हम कर क्या रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, क्या हमने 1 इंच भी आगे बढ़े हैं? वही हम एक चूहे बिल्ली का वो खेल चल रहा है, एक दायरे के अंदर भाग रहे हैं और कोई सिमत नहीं है। और हालत हमारी ये हो चुकी हुई है, अभी $3 अरब के आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। टेक्निकली माहिर मईशत जो हैं वो यही कहते हैं कि आप डिफॉल्ट कर चुके हैं और पता नहीं आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त आपको सिस्टम से बाहर निकली हुई है और जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कह रहे हैं कि हम इनको सिस्टम के अंदर वापस नहीं आने देना। अब मुल्क के अंदर जो इस वक्त केसेस बन रहे हैं, जिस मुस्का हेज नोयत के केसेस, उसके बाद अभी हारून साहब ने ये कहा, सॉरी आपकी बात में मुकम्मल हो रही हूँ, पर हारून साहब ने ये कहा कि खान साहब को जरूर डिस्क्वालीफाई करेंगे। आप भी ये समझते हैं कि ये भी होगा आगे जाकर? देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इस हवाले से ये कहना है कि एज लॉन्ग एज इमरान खान इज 6 फीट अबव द ग्राउंड, अगर उसकी जान है तो इमरान खान एक ऐसी सियासी हकीकत बन चुका हुआ है कि उसको आप सरफे नज़र कर नहीं सकते। आपको अब इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपको डील करना है। इमरान खान के हवाले से उनके ऊपर जो कातलाना हमला हुआ कल का, तो किसी को नहीं पता कि क्या होना है। लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी के अंदर वो जिस तरह अभी हारून साहब बता रहे थे, उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा है, तो डर और खौफ नहीं है। वो अच्छे बुरे फैसले वो जो भी है वो करता रहा है, वो करता रहेगा। लेकिन एक तो है कि बहादुरी के साथ जो भी एक उन्होंने काम करना है वो फिर उसके ऊपर डटेगा, लड़ेगा। आपने देखा कि जब से जिनको ये फायर लगा हुआ है तब से लेके ऑनवर्ड, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर कोई बंदा इतना बीमार है, तो 3-4 फायर लगे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी आप 14-14, 18-18 घंटे मीटिंग्स आफ्टर मीटिंग्स, लाहौर के अंदर आप जो भी लोग हैं वो देख रहे हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बाकी इवेंचुअली जो है वो देखते हैं कि किस्मत उनका क्या साथ देती है या नहीं देती। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस अंदाज से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो यही आपको जो पैनिक नज़र आ रहा है मुख्तलिफ कॉरिडोर्स, पावर कॉरिडोर्स के अंदर, उसकी बुनियादी वजह यही है कि जो सर्वेज ऑन ग्राउंड आपको मिल रहे हैं, जो पंजाब, KP, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से, कि भाई
عمران خان کیا ہے, کہ آپ ووٹ کس کو دینا ہے, تو وہ جو آپ کی اسیسمنٹ آپ کو مل رہی ہیں اس کی وجہ سے اس وقت نیندیں جو ہے نا حرام ہوئی ہیں, وہی پریشانی ہے اصل میں. رائٹ. سو ہارون صاحب, پرویز مشرف صاحب کا دور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان نے کچھ, کیونکہ خاص طور پہ پرویز مشرف کی جو خامیاں ہیں وہ تو واضح ہیں, اس میں بہت بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بہت گفتگو ہو چکی ہے. پاکستانی کلچر سے وہ ہم آہنگ نہیں تھے قطعاً, اس کی وجہ سے انہوں نے غلطیاں کی, اور امریکہ سے وہ بارگین نہیں کر سکے. بارگیننگ کی جا سکتی تھی, حالانکہ وہ بزدل آدمی نہیں تھے اور غیر ذہین بھی نہیں تھے, مگر اس وقت وہ گھبرا گئے بہت. لیکن ان کے 3 کارنامے ایسے ہیں جو کوئی سول حکومت انجام نہیں دے سکی. اس کے بعد انہوں نے ڈالر 62 پہ تھا, 62 پہ رکھا. دیکھیں نا, یہ کسی حکومت میں نہیں ہوا, کچھ نہ کچھ پرائز بڑھتی رہی. انہوں نے ایوب خان کے مرنے کی خبر بھٹو نے جاری نہیں ہونے دی ٹی وی سے, ریڈیو سے, اور اخبار کے دوسرے صفحے پر 6 سطروں سے زیادہ چھاپنے کی اجازت نہیں دی تھی. انہوں نے 100 کے لگ بھگ یہ چینل جو ہیں ان کو آزادی دے دی. تو معیشت کو انہوں نے مستحکم رکھا, میڈیا کو آزادی دی, اور ایک جو چیز جس کی ہم تفصیلات بیان نہیں کر سکتے, جنرل صاحب ایگری کریں گے نہیں کرنی چاہیے, بہت ملٹری بلڈ اپ ہوا. بہت ملٹری بلڈ اپ ہوا, لوگ جانتے ہیں, اور اسی لیے بھارت کو مسئلہ ہوا. ہاں, یہ 3 باتیں کی ہیں. اور جنرل صاحب, آپ کی نظر میں خاص طور پہ میرا کوشچن والنٹیری سے ریلیٹڈ ہے کہ پورا وہ جو کنٹروورشل دور, ایک بات جی, گیلپ کے سروے میں 70% پاکستانیوں اس ماشاء اللہ کی حمایت کی تھی, 20% نے مخالفت کی تھی, اور 10% نے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا. اور جنہوں نے ویلکم کیا تھا اس میں یہ ریکارڈ پہ ہے, یہ ریکارڈ پہ ہے, جاوید جاسر بھی گیلانی سے آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. رائٹ. جی جنرل صاحب, کیا ہم نے سبق سیکھا؟ جو غلطیاں تو ہو جاتی ہیں, ان غلطیوں سے کوئی سبق سیکھا اگر آج سے ہم اس کو کمپیئر کریں جنرل پرویز مشرف کے دور کو؟ دیکھیے, سبق نہیں سیکھا. اس میں اگر میں یہ جو لوگ حکمرانی کرتے رہے یا حکمران رہے ان کے میں رویے دیکھوں تو نواز شریف نے تو قطعاً کچھ نہیں سیکھا. وہ اسی طرح سازشی ذہن کے ساتھ, اسی طرح اپنی کینہ پروری لے کے تو وہ چلتا رہا. نتیجہ یہ ہے کہ آرمی کے ساتھ کبھی بھی وہ اچھے مراسم نہ بنا سکا. اسٹیبلشمنٹ نے سیکھا جنرل صاحب؟ نہیں, اسٹیبلشمنٹ نے یہ سیکھا کہ یہ ڈائریکٹ ٹیک اوور نہیں کر رہے, لیکن پیچھے لگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ 3-4 چیف جو گزرے جنرل مشرف کے جانے کے بعد, اگر اس کا سارا موازنہ کریں تو میرا خیال ہے سوائے جنرل باجوہ کے, جس کا ٹینیور انتہائی زیادہ خراب تھا اس لحاظ سے کہ سیاست میں مداخلت بہت تھی, دوسروں کے اس طرح نہیں گزرے. دوسروں نے لازماً اپنے آپ کو کوشش کی کہ وہ دور رکھے. یہ جو جنرل باجوہ بنا تھا وہ آپ دیکھ لیجئے کہ کنٹروورسی شروع ہوئی عمران خان کے الیکشن سے کہ جی 2018 کے الیکشن میں انہوں نے کچھ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ خود مانتے رہے کہ جناب ہم سینٹ کا وہ آیا نو کانفیڈنس موشن سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تو ہم نے بندے پورے کیے. اب یہ چیزیں چھپی نہیں. یا یہ کہ عمران خان کو کہا کہ فلاں کو چیف منسٹر لگاؤ, اس نے نہیں لگایا, پھر ہم نے کہا جی اس طرح نہیں تو اس طرح کرو. یہ مداخلت ہے. اور بعد میں بھی مداخلت کرتے رہے جب یہ نو کانفیڈنس وغیرہ ہوا عمران خان کے خلاف. تو یہ 6 سال تو تھے میں سمجھتا ہوں کہ مداخلت کے سیاست میں, اور اس کی وجہ سے ہم نے بڑا نقصان اٹھایا. سبق اس سے سیکھنا چاہیے کہ جس نیش پہ ملک کو ہم نے پہنچا دیا ہے اس وقت, یہ رجیم چینج نہ ہوتی تو اس سے بچا جا سکتا تھا. رائٹ. سو ہارون صاحب, آج ایک اور افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ سینٹ میں باقاعدہ بحث ہوئی کہ دعا کریں گے کہ یا نہیں دعا کریں گے. اوور آل جو ہماری نیشن کا ایک موڈ ہے, کیا دعا کرنے پہ کیا بحث ہے؟ کم سے کم اچھے. میں گیا وہاں پہ جلال آباد, اور میں نے طالبان جو سب سے زیادہ انتہا پسند ہو اس خطے میں طالبان ہی سمجھے جاتے ہیں نا, وہ غفار خان کا مزار ادھورا پڑا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے, تو اس نے مجھے جواب دیا ایک مسلمان کی قبر کا کیا کرنا چاہیے, تو وہ دعا کرنے میں کیا ہے. عبداللہ بن ابی تک کے لیے تو دعا کر دی, جو اللہ نے کہا کہ یہ اس کے حق میں نہیں دعا قبول ہو سکتی, مگر کر دی نا. یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بھی کریم ہے, اس کا رسول بھی. وہ دعا میں کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں جتنے انسان پیدا ہوئے کل آج تک سب بخشے جائیں, وہ ہمارا بھی چانس بنے. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. سو خاور گمن صاحب, یہ ایک اینڈ آف دا ایرا تو کہہ رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کے دور کو, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو سول ملٹری کی ایک ٹینشن ہے پاکستان میں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ختم ہوگی, بڑھے گی, کم ہوگی؟
دیکھیں اب یہ جو سارے کا سارا بگاڑ پیدا ہو گیا ہوا ہے نا، جس انداز سے اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، جو ہم اب بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اب اس سارے کے سارے بگاڑ کے ساتھ آپ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اس وقت ہم 2023 کے اندر ہیں، اب ممالک دیکھیں ریاستیں کس انداز سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی ہائیبرڈ کائنڈ آف سسٹم چلاتے رہیں، ملک ہیں وہ آدھا تیتر آدھے بٹیر والی جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھنے۔ آپ کو کیوں نہیں پیسے مل رہے؟ IMF سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے دوست ممالک، آپ جو اسلامی بردر ممالک ہیں وہ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ انٹرنیشنل جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں دنیا سے، آپ کو کیا پیغام ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی پیسہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، پیسہ آپ کو مل جائے گا، ملک آپ کا چلتا رہے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کیا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں، کہ میری تو میں ہاتھ باندھ کے ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں اپنے تمام بڑوں کے سامنے، سیاسی جماعتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہیں، سول سوسائٹی ہے، پڑھے لکھے ہارون صاحب، تمام جو بڑے ہیں، کہ خدارہ یہ ایک ڈاکومنٹ موجود ہے، اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے عوام کو ایک جو ہے نا پہلی دفعہ ایک جو ہے خلوص نیت کے ساتھ ایک رائٹ دے دیں کہ وہ جس کو بھی چننا چاہتے ہیں۔ آپ عوام کے سیاسی شعور پہ اعتبار کرنا سیکھیں۔ بڑی اہم بات کی آپ نے، بہت اہم بات ہے، عوام کی رائے مان لیں، عوام پر اعتماد کر لیں، یہ وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے۔ میرے پاس تقریباً 1 منٹ ہے جنرل صاحب، کوئی جنرل مشرف کی بات، جی میں کہی تھی جنرل مشرف صاحب کا بھی کوئی واقعہ اگر شیئر کر لیں یا کوئی بھی بات۔ جنرل مشرف کا یہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ دیکھیں میرا اس کا تعلق رہا، ہم دونوں کلاس فیلو اکٹھے رہے اسٹاف کالج میں، اس کے بعد وہ میرا کمانڈر رہا، پھر میں اس کا اسٹوڈنٹ رہا، پھر وہ دوست تھا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جا کے۔ وہ شخص جو تھا وہ کبھی بھی اس نواز شریف کو نہ چھیڑنے کے لیے تیار تھا، نواز شریف کو بہت حمایت کرتا تھا، لیکن انہوں نے اس کے ٹیلی فون ٹیپ کیے، انہوں نے اس کو ہر طرح سے جھوٹ بولا، اس کے ساتھ اس کو وعدے کرتے تھے، مکر جاتے تھے، تو پھر یہ وقت آیا کہ انہوں نے ان کو ہٹایا، ورنہ میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی وقت پہ اس کو ہٹانے کو تیار تھا۔ وہ یہاں تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے، معافی چاہتا ہوں، مجھے مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ مارشل لا نہیں لگانا چاہتے تھے، انہوں نے اکسایا ان کو لگانا۔ بالکل، انہوں نے اس کو اور جاتے جاتے کاش ان کا جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا وہ چلتا رہتا، کمپیل کیا، آج ہم ایک مختلف پاکستان میں ہوتے، اس سے پہلے جنرل کرامت کو ہٹایا، جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم، پھر ان کو کمپیل کیا۔ سو اوکے، انٹرسٹنگ تھاٹ، وقت ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو جنٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام۔ یقیناً تاریخ جو ہے وہ خود ہی جج کرتی ہے ہر ایک کو، مگر ہر دور میں کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں، کچھ برائی کی باتیں ہوتی ہیں، ضروری ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھ جائیں۔ ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔